मैं सबसे पहले तो चौधरी निसार साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मुझे पता था और आप मुझे बताते रहते थे जब आपकी नेगोशिएशंस चल रही थी कि किस तरह की आपको मुश्किलात सामने पेश आ रही हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन जो कि 9-9.5 साल में डेवलप हुआ, जिसका एक वक्त पे निस्बतन बड़ा आसान हल था, मज़ीद मुश्किल होता गया जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया। तो अब जब आपकी बारी आई तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके सामने जो चैलेंजेस थे वो बहुत बड़े थे, और मैं फिर से इसलिए आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप ऑपोजिशन में बैठा हूँ, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं पॉलिटिक्स पे, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ एक ग्रुप था और कहाँ अब आप 30-40 ग्रुप्स बन चुके हैं। तो ये आसान कभी भी नहीं था। यानी पाकिस्तान जिधर आज खड़ा है, इसके पास कोई भी आसान इस वॉर ऑन टेरर के हल नहीं रह गए। जो भी ऑप्शन आप लेंगे वो मुश्किल है। आप सब ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपकी सपोर्ट की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा माहौल के वो जमातें जो एक वक्त पे कह रही थी कि मिलिट्री सोल्यूशन है इसकी, वो सब इस नतीजे पे आ गए कि अब हम डायलॉग के जरिए मसला हल करें। मैं ये भी याद करा दूं कि ये चौथी एपीसी थी। एक पीपल्स पार्टी के दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बुलाई हम सब के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर भी आर्मी चीफ भी थे, ISI चीफ भी थे, पार्टी हेड्स भी थे। उसके अंदर भी यही फैसला किया गया बड़ी सारा दिन बातचीत करके कि गिव पीस अ चांस, कि हमने काफ़ी देर मिलिट्री ऑपरेशंस कर लिए हैं, अब डायलॉग से मसला हल किया जाए। ये गालिबन 3 साल पहले थी। उसके बाद JUIF की एक हुई कॉन्फ्रेंस, फिर ANP ने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी डायलॉग की बात की। तो ये चौथी कॉन्फ्रेंस थी, और ये एक वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी तरह हमने गवर्नमेंट को मैंडेट दिया और हमने पूरा इत्मीनान किया कि गवर्नमेंट इसको डायलॉग प्रोसेस को आगे लेके जाएगी। और चौधरी निसार ने मुझे अपडेट भी रखा इसके ऊपर, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें कोई शक नहीं था कि आसान नहीं है। ये जिधर आज हम पहुंचे हैं, स्पीकर साहब, मैं ये आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। आज जिधर हम खड़े हैं, ये कभी कभी कौमों की जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिधर एक कौम फैसला करती है कि हमने या इधर जाना या इधर जाना है। जैसे जा रहे हैं ऐसे नहीं चल सकते। पाकिस्तान जिस तरह अब तक, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह हमने अमेरिका की गुलामी की है, और ये वॉर ऑन टेरर, मुझे बड़ी दुनिया ने कहा कि जनाब ये हमारी जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है। ये जो ड्रोन पीस प्रोसेस को ड्रोन अटैक किया गया, अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जंग किसकी थी। कौन चाहता है ये जंग हो? ये नेक मोहम्मद से मुआहिदा हुआ, फौज ने मुआहिदा किया, ड्रोन अटैक हुआ, उसको मार दिया। फिर बजौड़ के अंदर एक मुआहिदा हुआ, एक मदरसे में ड्रोन अटैक करके 60 बच्चे मार दिए, वो फिर मुआहिदा टूट गया। साउथ वजीरिस्तान का हुआ, वो अमेरिकन प्रेशर के अंदर टूटा। फिर वलीउर रहमान बात करना चाहते थे, उनको ड्रोन अटैक करके मार दिया गया। और अब ये जो ड्रोन अटैक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है। सारी पाकिस्तान की क़यादत, जितनी ये पार्लियामेंट बैठी है, इस सारी पार्लियामेंट के कायदीन ने बैठ के एक मैंडेट दिया। एक गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर ने मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंच गया जिधर पहली दफा एक सियासी हुकूमत बातचीत करना शुरू करने लगी तालिबान से, मिलिटेंट से। इस मुल्क ने पहले ये हम सबको पता चल जाए कि कितनी बड़ी कीमत दी है इस अमेरिका की जंग की। मैं यहां वो भी कायदीन बैठे हुए हैं जिन्होंने जनरल मुशर्रफ की APC अटेंड की थी 9/11 के बाद,
ہمیں جنرل مشرف نے تب کہا, ہم نے پوچھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں جا رہے ہیں, یہ ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں, کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا دہشت گردی میں, القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے, پاکستان میں تو, اور طالبان تو خیر اس وقت دہشت گرد تو تھے ہی نہیں, ان کو فنڈامنٹلسٹ کہتے دہشت گرد تو نہیں تھے, تو وہ بھی پاکستان میں نہیں تھے. ہم نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ ہم کیوں اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب بیٹھے تھے اس کانفرنس میں, ادھر ہم نے جب پوچھا تو جنرل مشرف نے کہا کہ ہم صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ امریکہ ایک زخمی بھالو کی طرح چاروں طرف ہاتھ اپنے پنجے مار رہا ہے اور ہمیں کہیں نہ کچھ نقصان پہنچا دے. لاجسٹیکل سپورٹ سے شروع ہوئے, اس کے بعد یہاں ایف بی آئی آئی, پھر یہاں سی آئی اے پہنچی, پھر یہاں ریمنڈ ڈیوسز پہنچے, بلیک واٹر پہنچی. اس کے بعد اس ملک کے اندر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہوا, لوگوں کو پکڑایا گیا. امریکہ کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ میں نے پیسے لے کے لوگوں کو پکڑایا. اس کے بعد وزیرستان فوج بھیجی گئی. میں یہاں کھڑا ہو کے کہا کہ یہ آپ انگریز کی تاریخ پڑھ لیں, 80 سال انگریز پھنسا رہا ہے, سب سے زیادہ انگریز فوجی وزیرستان میں مرا ہے, سپر پاور تھا اپنے وقت کا. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں لڑے ہیں, ہماری یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ایک پولیس کی چوکی نہیں ہے, کیوں ہم فوج بھیج رہے ہیں؟ آپ اسپیکر صاحب, ٹریجڈی یہ, اور میں پھر سے آتا ہوں, یہ ڈیفائننگ مومنٹ کیوں ہے کہ کل 600 سے 1000 لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فورنرز آئے وہاں, 600 سے 1000. قبائلی علاقے میں 60 لاکھ پاکستانی بستے تھے, جو اس ملک کے وہ شہری ہیں جنہوں نے ملک کے لیے خون دیا ہوا ہے, کشمیر میں خون دیا ہوا ہے, ان کی قبریں ہیں, جہاد کیا ہے انہوں نے. میں 65 کی جنگ جب ہوئی تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں, والد نے بھیجا پنڈی, تو وہاں میدان بھرا ہوا تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو, لشکر جا کے پاکستان کے لیے لڑنا چاہتے تھے. ادھر ہم نے اپنی فوج بھیجی. کس کے لیے فوج بھیجی؟ امریکن پریشر کے اندر فوج بھیجی. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت یہ پاکستان کی, یہ جتنا بڑا ایسٹ پاکستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر تھا, اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا. بلوچستان میں فوج بھیجنے کا ڈیزاسٹر کیا, وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن علیحدہ وہ بات ہے. اب اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں کہ ہوا کیا, کہ وہاں جب ادھر ایک رد عمل آیا, اب وہ وہاں کوئی فوجیں تو نہیں کھڑی ہوئی تھی, جو بھی ملیٹنٹس تھے وہ کئی گاؤں وغیرہ میں تھے, وہاں بمباری کی, کولیٹرل خود کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج, اپنے لوگوں کو, عورتیں بچے مر رہے ہیں گاؤں میں, کولیٹرل ڈیمیج. یہ آج پوچھیں کہ یہ لوگ کیسے بنے جو گلے کاٹنے شروع ہو گئے؟ یہ انسان حیوان کیسے بنے؟ یہ کیوں نہیں پاکستان کی تاریخ 48 سے لے کے اب تک کوئی وہاں گلے کٹ رہے تھے؟ سب سے پرامن علاقہ تھا. تو یہ جو گلے کٹنے شروع ہوئے, اور یہ جو لوگ کو کچھ ہوا تو صحیح, کوئی انڈرسٹینڈ کرے, وہ لوگ کوئی انسان تھے وہاں, وہ کیا ہوا جو کہ ہم نے ان کو بنا دیا جو یہ بن گئے ہیں اب؟ ہم نے امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج بھیجی. اور میں اسپیکر صاحب آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈالروں کے پیچھے اپنے ضمیر بیچے, ہم نے اپنے آپ کو بیچا, ہم نے ڈالروں کے پیچھے یہ سارا کچھ کیا. اور آج دیکھیں اس کا رد عمل کہ وہ جب سے وہ شروع ہوتا رہا وہ بڑھتا گیا, ایک ایجنسی سے دوسری ایجنسی سے تیسری ایجنسی, 7 ایجنسیز کے اندر ہماری 1.5 لاکھ فوج کو ہم نے جا کے وہاں پھنسا دیا. یہ کس کو اس کی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستانیوں کو فائدہ ہوا یا ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوا؟ ہماری طرح کے لوگ کہتے گئے جو اس کے خلاف بات کرتے تھے, ہمیں جی پرو طالبان ہے, یہ پرو دہشت گرد ہے, یہ ہارڈ لائنر ہے, یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور یہ لبرل تھے جو بمباری کے اجازت دے رہے تھے, گاؤں کے اوپر عورتیں بچے مر رہے ہیں, اس کو وہ لبرل اپنے آپ کو کہتے تھے. تو جب ہم نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو ہم نے جب مینڈیٹ دیا, اس کی پیچھے تاریخ تھی, 50,000 ہمارے لوگ مر چکے ہیں. میں کہتا ہوں تقریباً 50,000 لوگ جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, معذور ہو چکے ہیں. بم دھماکے کے اندر جو بچ جاتے ہیں, جو مر جاتے ہیں وہ تو گئے, جو بچ جاتے ہیں ان کا کئی دفعہ ذرا دیکھے جا کے, میں جو ہسپتالوں میں گیا ہوں, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, تو ان کا بھی کوئی 50,000 تقریباً ہمارے وہ معذور ہوئے. ہمارے 3-4 ہزار فوجی شہید ہوئے, 10,000 معذور ہوئے. اس ملک کو پچھلی گورنمنٹ نے فگرز دی
کہ $100 ارب ہمارا اس جنگ میں اس ملک کا ضائع ہوا ہے. آپ سارے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ہوٹل خالی پڑے ہیں, کوئی ٹورسٹ اس ملک پہ نہیں آتا. پختونخوا کا حال دیکھ لے جا کے, 70% انڈسٹری بند پڑی ہے پختونخوا میں. سارے جو بھی پیسے والے لوگ ہیں پشاور کے اندر, وہ سارے اسلام آباد میں گھر لے رہے ہیں. بزنس کون سی سب سے زیادہ چل رہی ہے وہاں؟ اغوا کر کے پیسے لینا. ہر کوئی طالبان بن جاتا ہے, لوگوں کو پکڑتا ہے. یعنی نہ کسی کی جال مال کی حفاظت ہے, اور کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ جو 60 لاکھ لوگ قبائلی علاقے میں رہتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاکستانی شہری, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, کدھر ہیں وہ؟ ابھی تک 70% مسعود قبیلہ باہر بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان سے. تو ہم یہ قوم, یہ اس ملک کے ریپرزینٹیٹیو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 9 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. امریکہ ادھر جو دنیا کی سب سے بڑی پاور افغانستان میں لڑ رہا ہے, وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ کی بات کرتے؟ ایک آئنسٹائن کی ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. بار بار ایک آپریشن ہوا, دوسرا آپریشن ہوا, جنگ بجائے جیتنے کے وہ بڑھتے گئے. تو یہ اس کا پیچھے ایک پورا ایک سیناریو ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو. اور جو بھی کوششیں کی چودھری نثار نے, اور جب ہم پہنچ گئے کہ ایک ٹیبل پہ آنے لگے بات کرنے کے لیے, اس کو امن کے جرگے کو ڈرون کیا گیا. تو میں آج یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے دشمن ہے؟ یعنی یہ کوئی دوست ایسی چیز کرتا ہے کہ ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. ہمیں ٹوٹل امریکہ سے کتنی ایڈ آ چکی ہے؟ $20 ارب میکسیمم آ چکا ہے. یہاں جو نقصان ہوا ہے, یہ جو گورنمنٹ نے اسیس کیا ہے $100 ارب, مجھے نہیں پتا اس کے $100 ارب کا ہے یا $80 ارب ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, جو پاکستانیوں کی جان اور مال کی آج حالات ہیں. آج مجھے 9 سال پہلے بتا دیں آج دے پاکستانیوں کا کیا حال ہے. آج مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کم ہے زیادہ, 9 سال پہلے تھی یا آج ہے. آج مجھے یہ بتا دیں کہ آج انتہا پسندی زیادہ ہے پاکستان میں یا 9 سال پہلے زیادہ تھی. تو یہ کون سا نسخہ دے رہے ہیں ہم جس سے جو بیماری ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے؟ اور خود امریکہ وہاں فیصلہ کر بیٹھا کہ وہ جنگ نہیں جیت سکتا, اس لیے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تو یہاں ڈرون مار دیا جاتا ہے. میں آج اس سارے ہال کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر ہم سب ایک پیج کے اوپر آئیں, جس طرح ہم آئے تھے اس آل پارٹیز کانفرنس میں. ہم جب تک ایک قوم ہو کے امریکہ کو یہ نہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے, وہاں کے اخبار جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دہشت گرد مارا ہے, یہ جو آپ نے کیا ہے, یہ آپ نے پاکستان میں جو ہمیں ایک چانس تھی امن کی, وہ آپ نے تباہ کی ہے. اور ہم ایک قوم بن کے اس کے اوپر سٹینڈ لیں, اور سٹینڈ ایسا لیں کہ ہم مذمتیں پتہ نہیں کب سے کرتے آ رہے ہیں. میں مذمتیں آپ سنتے ہیں, 9 سال سے ہم مذمتیں کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی, جب سے پہلا ہوا. مذمتوں سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. میں صرف, مجھے پرائم منسٹر سے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے ٹور پہ گئے, کیوں نہیں انہوں نے اس کو ایک نمبر 1 پوائنٹ بنایا کہ جب تک ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. میں نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہے, چودھری نثار یہ آپ گواہ ہوں گے, میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ آپ کی جب بات چیت ہو رہی ہوگی, اس بات چیت کے دوران اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم؟ تو ہم نے اس میں لکھا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم یو این کے سامنے لے جائیں گے. لیکن یہ جو امریکہ نے کیا, اس کا تو مطلب یہ کہ چودھری نثار صاحب آپ جب پھر بھی بات شروع کریں گے, ان کا نیا لیڈر کو منتخب ہو جائے گا, پہلے تو اب ان کو اب ٹیبل پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ وہ اتنا, اب وہ ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے مل کے کیا ہے. اب تک تو خیر 2011 کا جو واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل آیا ہے, اس میں تو کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے ہم ڈرون اٹیک کرتے تھے. تو اگر اب آپ ان کو پہلے تو ساتھ بٹھانا مشکل ہوگا, کیونکہ ایک بہت بڑا سسپیشن ہو جائے گا, وہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایک اور ٹریپ ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ جیسی آپ بات شروع کریں گے پھر ایک اور ڈرون اٹیک ہو جائے گا؟
کیا گارنٹی ہے؟ یہ سب سے زیادہ یہ ہاؤس یہ آج پوچھنا چاہتا ہے اور سارے پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب امن تو ہونے نہیں انہوں نے دینا، کیونکہ جب ہم امن کی طرف جائیں گے اور اس طرح کا ایک بیٹھے گا جرگہ، وہ ڈرون اٹیک کر دیں گے. اور انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے کیا. اگر وہ حکیم اللہ کو مارنا چاہتے پہلے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس کو مارنا. کیا وہ تبھی اس کو مارنا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ ہم ایک امن کی چانس ہے پاکستان میں؟ تو میں گورنمنٹ کے سامنے اور سارے اپنے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب کے لیے، یہ جنگ ہم سارے پاکستان کو تباہ کر رہی ہے. نہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے. انویسٹمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں آج. ہم جا کے جس سے باہر بات کرتے ہیں کہ جی پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرو، وہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ جی ہماری جان کی مال کی حفاظت کون کرے گا؟ جس ملک کے اندر کرکٹ ٹیم میچ کھیلنے نہیں آتی، دبئی کے اندر پاکستان ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے کیونکہ یہاں ٹیم نہیں آتی، ادھر انویسٹر کس نے آنا ہے؟ یہ ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہاں بے روزگاروں کی فوج ہے، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پستے جا رہے ہیں. ویسے لوگوں کو ہم دھکیل رہے ہیں، جو مجرم بنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کا گزارا نہیں ہے اس میں. تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں وار آن ٹیرر سے. وار آن ٹیرر کیسے ختم ہوگی جبکہ وہ ہمیں بات چیت ہی نہیں کرنے دیں گے؟ اور وہ اگر یہ جو ملٹری ایکشن کی جو بھی میرے پاکستانی بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری ایکشن، ایک نارتھ وزیرستان میں ملٹری ایکشن ہو جائے اور بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ملٹری ایکشن ناکامیاب ہوگا پھر کیا ہوگا؟ امریکہ نے افغانستان میں سرج کی، وہ سرج انہوں نے کی پہلے عراق کے اندر اور وہ امن انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے اوباما پہ زور لگا کے افغانستان میں سرج کی. جب سرج فیل ہوئی، وہ طالبان کی ڈیمانڈز پہلے کیا تھی اور سرج کے بعد کیا ہے، وہ بات ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. وہ جب وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، وہ بات کیوں کریں امریکنوں سے؟ تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی نارتھ وزیرستان آپریشن کر دیں گے، سوچ یہ بھی لیں جب بھی آپ کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو سوچ لیں کہ اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا، پھر ہم کیا کریں گے اگر وہ ناکامیاب ہوا. ابھی اگر وہ بات کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کنڈیشنز ہیں، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. اگر آپریشن فیل ہو گیا تو پھر وہ کیا کنڈیشنز لگائیں گے؟ اس لیے میں اسپیکر صاحب آپ کے سامنے، اس ہال کے سامنے، اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلافات ختم کریں. میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. ہم سارے بیٹھتے ہیں. میں مولانا صاحب سے میری آج کل کافی کشیدگی ہے. میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. مجھے اتنا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، چودھری نثار صاحب آپ کے سامنے، آپ میرے پرانے جو سونین ہیں، میں آپ کو کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے اتنی ایک شرم آئی کہ یہ امریکنز ہمیں کتنا نیچا سمجھتے ہیں. یعنی یہ ہمیں یہ غلاموں سے بھی نیچا سمجھتے ہیں. یعنی ان کی بے حسی یہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ان کی جنگ میں، لیکن ان کو اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بیچاری ایک قوم جو غربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری امن کی طرف جا رہی ہے، اور انہوں نے اتنی بے دردی سے ہمارا پیس پروسیس ختم کیا. یعنی وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خود غلام ان کے بنے ہوئے ہیں. ہم ڈالر ہاتھ پھیلا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی مانگنے والے کی بھی کوئی عزت کرتا ہے؟ جب ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج سٹینڈ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم ایک قوم بن جائے، ہو سکتا ہے ہم سارے صوبے اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بن جائے. ایک قوم بنتی ہے خودداری سے، بیکاری قوم نہیں بنتی، بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے قوم نہیں بنتی. ہم کہ جی وہ پیسے بند کر دیں گے، وہ یہ بند کر دیں گے. یہ وقت ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. قوم ایک خدا کو جو ماننے والی قوم ہے، اکٹھی ہو، سب اکٹھے ہو، اور ہم فیصلہ ہم ان کو کہیں امریکنز کو کہ اب ہمارا جو پیس پروسیس شروع ہونے والا ہے، جب تک ہمارا پیس پروسیس چل رہا ہے آپ نے کوئی ڈرون اٹیک کیا، ہمیں وعدہ کریں آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں نہ. ہم دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں، ہم نیٹو کی سپلائی بند کر سکتے ہیں، ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں جا سکتے ہیں. میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ امریکہ سے جنگ لڑ لو، لیکن کیا ایک طرف جنگ لڑنا اور ایک طرف غلامی کے بیچ میں بھی کوئی چیز ہے؟
کیا ہم یا ان کے غلام بنے یا ان سے جنگ لڑیں؟ کیوں نہیں ہم اپنا موقف پیش کرتے کہ یہ پاکستانی قوم کا یہ موقف ہے، ہماری قوم امن چاہتی ہے، ہم تنگ آ گئے اس جنگ سے، ہمارے لوگ تباہ ہو گئے، اور ہم اب آپ نے اس ملک پہ ڈرون اٹیک کیا، ہم آپ کے نیٹو سپلائز بند کریں گے، ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے، اور جو بھی ہوگا ہم ساری قوم اکٹھا مل کے اس کو فائٹ کریں گے۔ میں آج یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پختونخوا کی آج اسمبلی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 تاریخ تک 20 نومبر کو، کیونکہ محرم ہے اور ہم محرم کا احترام کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ امن سے گزر جائے یہ محرم کا دن۔ اس کے بعد ہم 20 کے بعد ہم دیکھیں گے رد عمل گورنمنٹ کا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ پوری قوم کو ساتھ لے کے ایک بن کے سٹینڈ لے گی، لیکن ہم نے پھر اپنا فرض ادا کرنا ہے اپنی قوم کو، اور ہم نیٹو کے سپلائز بند کریں گے پختونخوا کے اندر۔